हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो वाली मदद क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं बरज़ख का मुकम्मल सफ़र बाय मौलाना सैयद नुसरत अब्बास बुखारी सर। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, बहुत दिनों से इस वीडियो को लेकर रिक्वेस्ट आ रही है। बरज़ख का मुकम्मल सफ़र, बरज़ख का मीनिंग मुझे किसने बताया था, लाइक जब कोई मर जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है उसे कब्र में दफना दिया जाता है, लेकिन उसकी जो रूह होती है वो बरज़ख में चली जाती है एंड तब तक कि वो बरज़ख में ही रहती है जब तक कि क़यामत नहीं आ जाता। क़यामत आने तक उसकी जो रूह है वो बरज़ख में ही रहती है। एंड साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है कि उसकी जो लाइक एक तरह से नेकिया और जो भी उसने गुनाह करे उसका कैलकुलेशन भी बरज़ख में ही होता है। उस हिसाब से उसे फल और सज़ा दिया जाता है। उसकी नेकी और गुनाहों को कैलकुलेशन करने के बाद जो भी एक तरह से रिजल्ट निकलता है उस हिसाब से उसे सज़ा और फल दिया जाता है, मेरे ख्याल से ऐसा मैंने सुना है ना। बरज़ख में ही एक तरह से सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह और उसकी जो रूह होती है वहीं पे रखी जाती है क़यामत आने तक। मेरे ख्याल से यही मीनिंग है बरज़ख का, मुझे बताया था किसी ने। तो लेट्स सी, इस वीडियो को देखते हैं। बरज़ख का मुकम्मल सफ़र बाय वन ऑफ माई फेवरेट मौलाना साहब नुसरत अब्बास बुखारी सर। तो लेट्स सी, इस वीडियो को देखते हैं। 46 मिनट का वीडियो है ये भैया, बहुत बड़ा वीडियो है। फ़िकाई ज़फ़रिया चैनल से ये वीडियो आया है, तो ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। अब वीडियो को देखते हैं, इसका जो भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात को तो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि हर शख्स ने मरना है। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग शायद अभी भी इस वक्त भी कोई लोग दुनिया से जा रहे होंगे, कुछ लोग थोड़ी देर बाद भी चले जाएंगे। एक दिन हमने भी चले जाना है। क़यामत दूर है, रिवायात में भी आया कि क़यामत दूर है, लेकिन उसकी दूरी जो है वो हमारी निस्बत से दूरी है। वरना जब किसी ने रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा से पूछा कि क़यामत कितनी दूर है, रसूल खुदा ने दो उंगलियों को हिला के कहा कि जितनी ये दो उंगलियां आपस में दूर हैं क़यामत इतनी दूर है। यानी गोया क़यामत हमें लगता है दूर है, दूर नहीं है, लेकिन बरज़ख जो है वो दूर नहीं है। मौत हमारी देर से नहीं होनी है, हमारी मौत होनी है। बहरहाल क़यामत जब आएगी सब उठाए जाएंगे कब्र से, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो दूसरे आलम में चला जाता है। ये जो आलम है, जो मरने के बाद का आलम है, इंसान ज़ाहिरी तौर पर तो कब्र में दफनाता है, लेकिन कब्र एक निमाद है, एक जगह है, एक निशान है। असल में वो आलम जो है वो आलम बरज़ख है। बदन आप यहाँ दफनाएं, बदन तो कुछ अरसे रहता है, खाक में मिल जाता है क्योंकि खाक से आया है। रूह कहाँ जाती है? रूह जहाँ जाती है सारी जो है वो मेहनत उसी की है। और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कहा कि हम शफाअत करेंगे तुम्हारी, मगर हम क़यामत में तुम्हारी शफाअत करेंगे। बरज़ख में शफाअत नहीं है। बरज़ख जो आप अमल कर रहे हैं बरज़ख वही है। अब ये कि बहरहाल क्योंकि बहुत ज़रूरी है जाने मोहतरम आज के दौर में इन बातों को समझना, क्योंकि हम मादे में यानी दुनिया में इतने ज़्यादा घुस गए हैं, इतनी ज़्यादा दुनिया हमारे अंदर आ गई है कि हम भूल गए हैं। हम रोज़ दफना भी रहे होते हैं लोगों को, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमने भी एक दिन जाना है यहाँ। तो जहाँ हमने जाना है, जिस जगह हमने रहना है और क़यामत तक रहना है, क़यामत से पहले हमने वही रहना है, तो वहाँ के लिए क्या इंतज़ाम करके हम जा रहे हैं। यहाँ आप बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर आप पहले पिंडी में रहते थे, फिर आपने बोला मैंने कहीं ज़मीन ख़रीदी है, प्लॉट लिया है, तो फिर आप कहते हैं कि भाई वहाँ शिफ्ट होंगे, चलो अच्छा घर बनाऊँ, अपने हिसाब से बनाऊँ, आहिस्ता आहिस्ता बनाऊँ। क्यों? दरवाजे अच्छे हों, नल अच्छे हों। क्यों? वो भाई रहना है, एक ही दफ़ा अच्छा बनाऊं, फिर बार बार तो नहीं तोड़ेगा आदमी। तो आप इतनी मेहनत करते हैं, लकड़ी फलानी हो, फलानी जगह हो, बहरहाल जो लोग एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के वो बेहतर जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आप कहते हैं कि मैंने वहाँ रहना है,
یا یہ تو ایک بہرحال سفر ہے، یا مثال کے طور پر آپ یہاں سے دوسرے شہر جا رہے ہو، دوسرے ملک جا رہے ہو، تو اب جہاں جا رہے ہیں تو آپ پہلے سے پریشان ہوتے ہیں، وہاں موسم کیسا ہے، جگہ کیسی ہے، کھانا کیسا ملے گا، مجھے کیا لے کے جانا چاہیے، کتنے دن کا سفر ہے، ہفتے کا سفر ہے، 10 دن کا سفر ہے، کپڑے کیسے رکھوں، سردی تو نہیں ہے وہاں زیادہ. یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کیسے رہیں گے وہاں. یہ عقل انسان کی کہتی ہے کہ انسان تیاری کر کے جائے. تو جہاں ہم نے رہنا ہے اتنے عرصے پتہ ہی نہیں ہے. حضرت آدم سے لوگ جو انتقال کر گئے ابھی تک برزخ میں ہیں. کتنے ہو گئے، کتنے سالوں ہی ہو گئے. کہاں ہے وہ؟ سب برزخ میں. تو جہاں اتنا رہنا ہو آدمی نے، وہاں کے لیے کیا انتظام کر رہا ہے؟ وہاں پلاٹ خریدا ہے کہ نہیں خریدا؟ وہاں پلاٹ، یہاں تو کارنر کا پلاٹ لیتا ہے آدمی، اچھا ہو، کارنر کا ہو، ہوا آئے، روشنی آئے. وہاں کیسا پلاٹ چاہیے؟ وہاں اس جگہ میں کون سی چیزوں کی ضرورت ہے؟ یہ انسان کی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے. روح جو ہے وہ وہی رہے گی، کیونکہ انسان روح اور بدن سے مل کے بنا ہوا ہے. روح نکل جائے ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے، روح ہے تو انسان زندہ ہے. سب سے پہلے جب انسان کی روح بدن سے نکلتی ہے اس کی شناخت چھین لیتی ہے اس سے. کوئی یہی نہیں کہتا کہ فلانا شخص، لوگ کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے، نام ختم. چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے منسٹر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے بڑائی ہو، چوکیدار ہو، کوئی بھی ہو، کیا ہو گیا؟ میت ہو گئی. کیوں؟ ہاتھ لگایا تو غسل واجب ہے. سمجھ لیا آپ نے؟ جتنا اپنے آپ کو بنا کے پھرتا تھا، میں ایسا برانڈڈ پرفیوم لگا کے، برانڈڈ کپڑے پہن کے گھومتا تھا، جیسے ہی گیا غسل میت سے پہلے اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگا لیا تو آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. پروردگار اتنا معتبر آدمی تھا. ہاں جب تک روح تھی، جب تک روح تھی، روح لے لی کہانی ختم. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ روح ہے. تو ہم اپنے بدن کو تو بہترین خوراکیں دیتے ہیں، کھانا پینا، اچھی جگہ دینی بھی چاہیے. روح کو کیا خوراک دے رہے ہیں؟ اور روح کو خوراک کون دے گا؟ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں نا، ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. جوان ماشاءاللہ، پہلے آج کل تو وہ بھی کووڈ میں وہ بھی ختم. ورنہ پہلے جوان تھوڑی گیم کھیلتے، ورزش کرتے تھے، تھوڑا جم وغیرہ جاتے تھے. اب تو ہر کوئی موبائل کے آگے بیٹھا ہوا ہے، یا تو گیم کھلوا لو ان سے، یا پھر فیس بک انسٹاگرام دکھا دو. ختم ہو گیا اب جوان، اچھا خاصا جوان ختم ہو گیا. اب باڈی کو کیوں بناتا تھا؟ بدن اچھا ہو، خوراک اچھی ہو. روح کو خوراک دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. اگر روح کو خوراک نہیں دی، اس کو چاہیے، اگر آپ نے اس کو صحیح جگہ سے نہیں دی تو وہ کہیں اور نکل جائے گی. یاد رکھیے، روح کا تعلق بدن سے. اگر آپ نے برزخ کو ٹرائی کرنا ہے زندگی میں، تو جب آپ سوتے ہیں روح چلی جاتی ہے کہیں، لیکن تعلق کو چھوڑتی نہیں ہے، بدن سے تعلق رکھتا ہے. جیسے ہی جھٹکا مارتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے. کیوں؟ تعلق ہوتا ہے. اگر ہمیشہ نکل جائے تو بس بندہ مر جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ یہاں ہیں، کبھی آپ وہاں ہیں، illusion سا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کیسے آپ اچانک کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اچھی جگہوں پہ ہوتے ہیں، زیارت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں ہوتے ہیں، کبھی اپنے آبائی جگہ چلے جاتے ہیں، کبھی بچپن میں چلے جاتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ روح کو ٹائم اور سپیس نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی جا سکتی ہے. عالم برزخ ایسے ہی ہے. عالم برزخ ایسا نہیں ہے، اس کا میڈیم کوئی اور ہے. بہرحال تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں، لیکن بہرحال سننی تو ہیں بہرحال ابھی، کیونکہ جانا تو ہے وہاں نا، کہیں نہ ایک دن تو جانا ہی ہے وہاں پہ. تو یہ نہ وہاں جا کے بولے لے اتنے سارے مولانا آتے تھے، کسی نے بتایا ہی نہیں ہمیں. تو میں نے کہا چلو ایک دفعہ بتا دو. عزیزان وہ صلوات بھیجتے محمد وعلى محمد. شخص آیا، بہرحال آپ کی خدمت میں حدیثی پیش کرنے کا لیے مقدمہ بنایا میں نے. شخص آپ رسول خدا کی خدمت میں آیا
کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں موت کی تمنا کروں، موت کی تمنا کروں۔ قرآن بھی کہتا ہے بہرحال کہ جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، وہ موت کی اگر سچے ہیں تو موت کی تمنا کرے، موت کی تمنا کیا کرے۔ تو رسول خدا نے جو ہے وہ بہرحال شخص تھا، عرب کا تھا، رسول خدا نے اسے منع نہیں کیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تم موت کی تمنا کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم نے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو۔ اب ایک شخص تمنا کرے میں نے پڑھنے جانا ہے، دوسری یونیورسٹی میں جانا ہے، تمنا ہے، لیکن تیاری تو کرنی پڑے گی نا، مارکس اچھے لائے، تیاری کرے، ایڈمیشن کرے، سارے کام کرے۔ اب صرف تمنا سے کچھ نہیں ہونے والا۔ رسول خدا نے کہا وہاں تم نے جانا ہے وہاں کی تیاری کرو۔ رسول اللہ کیا تیاری کروں؟ کہا کہ 10 مقامات ہیں، رسول خدا نے فرمایا ان 10 مقامات پر ہر مقام پہ 4 ہدیے لے کے جاؤ، 4 تحفے لے کے جاؤ، یعنی ہر مقام پہ 4 تحفے لے کے جاؤ۔ یہ تحفے اصل میں تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے، آرامش پیدا کریں گے، امنیت پیدا کریں گے جہاں تم نے جانا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ بھی آپ ہی بتا دیجئے۔ تو رسول خدا نے 10 مقام گنوائے ایک ایک کر کے، اور ہر جگہ کے لیے 4 تحفے ہدیے بتائے۔ تقریباً 40 مرحلے ہیں یہ نجات کے، مرنے کے بعد، لیکن دینے یہیں سے ہیں، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اکاؤنٹ آپ کو یہیں کھولنا ہے، 40 چیزیں آپ کو یہیں جمع کرانی ہے۔ وقت تو خیر میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو 40 ساری بتاؤں، کیونکہ میں جہاں شروع کرتا ہوں 4 بھی پوری نہیں ہو پاتے۔ ٹھیک ہے، پہلے میں نے ایک دفعہ پاکستان میں پڑھا تھا، تھوڑی سی حدیث پھر چلا گیا تھا، لوگوں نے میسج کرنا شروع کی مولانا صاحب باقی بھی تحفے بتائی دیجیے۔ بہرحال میں نے آن لائن پڑھے ہیں، لیکن ظاہر مختلف ملکوں کے اندر ڈفرینٹ جگہ پہ تھے، لیکن بہرحال رسول خدا نے اس کو یہ کہا کہ یہ تیار کرو۔ تو پہلا مقام کیا ہے؟ پہلا جو ہستی انسان کو اس عالم میں ملتی ہے جب انسان کی روح اس سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ حضرت اسرائیل ہے۔ اب حضرت اسرائیل کا نام آتا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں، آ گئے۔ تو حضرت اسرائیل ہر جگہ خود نہیں جاتے، وہ بڑی ہستیوں کے بعد جاتے ہیں، ورنہ ان کے بہت سارے اور ملائکہ جو انہوں نے رکھے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ پہلی ہستی وہ ہے جو آپ کو ٹرانزیشن کراتی ہے، یعنی میٹر سے، مادے سے آپ کو ایگزٹ دیتی ہے، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اب وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے آپ کو فیس کر رہی ہے۔ جو شخص پہلے انٹری پہ کھڑا ہو، جیسے آج کل ایئرپورٹ جائیں تو باہر کھڑی ہوتی ہے اے ایس ایف والے کہ کووڈ کا ٹیسٹ دکھائیں گے تو پھر اندر جائیں گے ایئرپورٹ کے، ورنہ آپ اندر ہی نہیں جا رہے۔ بورڈنگ پاس تو دور کی بات، امیگریشن دور کی بات، انٹری بند ہے۔ تو آپ کو حضرت اسرائیل کو بھی ویکسینیشن کارڈ دکھانا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ روح کا بدن سے نکلنا روایات کہتی ہیں سخت ترین مرحلہ ہے۔ روایت کہتی ہیں جیسے انسان کے بدن میں سینکڑوں کی تعداد میں تلوار کے نوکیں جو ہیں وہ بدن میں چپ رہی ہوں، روح ایسے نکلتی ہے، ایسے نکلتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح آرام سے نکلے تو روایات میں ہے کہ ماہ رجب کے آخری روزے رکھو، آخری روزے جو ہیں ماہ رجب کے، تاکہ تمہارے بدن سے روح بہت آرام سے نکلے۔ خوب ظاہر ہے ہر چیز کا حل تو بتایا ہے۔ اب جب یہ روح نکلنے کا آتا ہے تو حضرت جبرائیل ظاہر آ جاتے ہیں اور انسان کو لے کے چلے روح کو نکال دیتے ہیں۔ آیت اللہ قمشی فرماتے تھے مفسر قرآن کہ روح مجرد ہے، دوسرا عالم ہے، بدن مادہ ہے اس عالم کا۔ جب روح نکلتی ہے نا تو یہ بدن نکلنے نہیں دیتا، روح اوپر جانا چاہتی ہے، بدن نیچے کھینچتا ہے، اور یہ کشمکش تکلیف دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنا تم دنیا میں ڈوبے رہو گے، مرتے وقت
یہ روح کو کھینچے گا، اور یہ عمل اتنا لمبا چلتا ہے کہ جو انسان کی زیادہ خواہش ہوتی ہے اس طرف روح کو کھینچا جاتا ہے، اور یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، کھینچتا ہے یار۔ اور اگر آپ ساری زندگی پروردگار کی طرف، تو روح بڑے آرام سے نکل جاتی ہے، آرام سے اوپر چلی جاتی ہے۔ اب 4 تحفے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل کو دینے ہیں، رسول خدا نے فرمایا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلا تحفہ جو ہے وہ جو حضرت جبرائیل کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کا حق نہ کھایا ہو۔ اگر آپ نے کسی کا زندگی میں حق کھایا ہے تو یہ پہلے گیٹ پہ ہی آپ کو مشکل شروع ہو جائے گی۔ چلو بھائی واپس اب اپنی زندگی میں حقوق الناس ہم جانتے بھی ہیں، حقوق العباد اللہ کی عبادت ہے اور ایک حقوق الناس ہے۔ آپ مسجد میں بہت اچھے رہیں لیکن آپ گھر میں اپنے والدین کا احترام نہیں کریں، اپنی زوجہ کا احترام نہیں کریں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، بہن بھائی ہمسایوں کے ساتھ اچھے نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو ایسی بندگی نہیں چاہیے۔ آپ وہی ہو کہ جب یہاں سجدے کر رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے پہلی چیز جو پھنسائے گی یہ پھنسائے گی۔ ویسے بھی بہرحال والد کی مجلس ہے اور خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ ماں باپ کے لیے قرآن نے جو استعمال کیا لفظ قرآن میں ہے کہ والدین کے آگے اف اف نہیں کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی کم لفظ ہوتا تو قرآن اس کی تاکید کرتا، اس سے اور کوئی کم لفظ نہیں ہے، یعنی اف۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کہ والدین کے آگے، آپ کو کیا پتا یہ زمانہ وہ زمانہ، آپ پرانے زمانے کے، کتنا انسان جو ہے وہ اس مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے، خاص طور پہ والدین کے آگے۔ جبکہ روایت ہے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین والد کے آگے، خاص طور پہ والد کے آگے تواضع کے ساتھ رہو، والد کو اس کے نام سے مت پکارو، اور اگر چل رہا ہو تو اس کے آگے مت چلو، اور اگر تم بیٹھے ہوئے ہو وہ آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ روایات ہیں، والد کا احترام ہے، چاہے وہ 10 دفعہ کمرے میں آئے، 10 دفعہ کھڑے ہو۔ اس نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، تم چل نہیں سکتے تھے، اس نے تمہاری انگلی پکڑی ہے۔ آج جب چلنے لگے ہو تو آج تم اس کو سکھا رہے ہو۔ ٹھیک ہے زمانہ چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے چیزیں، مگر احترام خوب، یہ حقوق العباد ہیں۔ یہ پہلی چیز جو گھر کے اپنے اندر ہے، پھر اس طرح ماں کا احترام ہے۔ تو عزیزان محترم، اب انسان دنیا میں کس طرح رہ رہا ہے؟ گزر گیا برابر میں سے، کسی کی گاڑی پہ نشان لگا دیا، چلتے ہوئے میں گاڑی کھڑی ہوئی تھی، آپ گزر گئے، نشان لگ گیا، آپ نے بولے جلدی جلدی نکل جاؤ پتہ نہیں چلے۔ قیامت میں یہ نشان پھنسا دے گا، پھنس جائیں گے۔ وہ شخص آئے گا، بولے گا اس کا جو نقصان کیا تھا مجھے دو۔ اب آپ وہاں کہاں سے دیں گے؟ وہاں کریڈٹ کارڈ تھوڑی چلے گا، وہاں پھنس جائیں گے۔ شخص نجف میں رہتا تھا، کسی کو قرض دیا ہوا تھا، پیسے واپس نہیں کرتا تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ یہ جو جس نے آپ کے پیسے لیے ہوئے ہیں یہ فلانے عالم کے درس میں جاتا ہے، تو آپ ان عالم سے ریکویسٹ کریں تو شاید وہ ان کو تذکر دیں تو یہ آپ کو پیسے واپس کر دے۔ چلے گئے، ان سے ریکویسٹ کی، وہ درس دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں درس تعلیم سیکھنے سے پہلے میری دکان تھی، ایک دن ایک یہودی میری دکان پہ آیا، اس کا کچھ ایک دھرم بچتا تھا، تو میں نے کہا بعد میں لے لینا۔ اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، میرے پاس نہیں تھا، میں نے کہا بعد میں لے لینا، میں بعد میں دے دوں گا، کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، ابھی چاہیے۔ خلاصہ وہ چلا گیا۔ کہتے میں ایک دن سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور صراط پہ سے مجھے لے کے جا رہے ہیں ملائکہ، اور ایک دم آگ ہے ایک طرف، باہر نکلا اور مجھے کہتا ہے کہ میرا ایک دھرم واپس کرو۔
میں نے کہا کہ میں یہاں کہاں سے تمہیں ایک دھرم واپس کروں؟ میں نے ملائکوں کو کہا کہ اس کو آپ ہٹائیں. کہا یہ معاملہ دنیا میں طے کر کے آنا تھا, ہم نہیں ہٹا سکتے اس کو, دنیا کا معاملہ ہے. خواہ میں نے بہت کوشش کی مگر نہیں مانا. اس نے کہا بھائی ایک شرط ہے, یہ جو میں آگ میں میری انگلی جل رہی ہے نا, یہ میں تمہارے سینے میں لگانا چاہتا ہوں. اب کیا کرتا وہ, اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا. اس نے لگاؤ. جیسے اس نے لگائی سینے میں سوراخ ہو گیا چلتا ہوا. جب یہ اٹھا ایک دم تو اس نے دیکھا اس کے سینے میں سیاہ داغ ہے, اور اس نے درس میں کھول کے دکھایا کہ یہ وہ ایک دھرم ہے. ہم نہ جانے پتہ نہیں کس کا کتنا حق کھا جاتے ہیں, کتنا چلتے چلتے ٹھیلے پہ سے کوئی چیز اٹھائی کھا لی چکھنے کے چکر میں, بغیر اجازت کے, بغیر اجازت طلب کیے, دو چار وہیں کھا لی پھر تلوا لیا. تو کم از کم ان دو کو بھی تلوانا چاہیے تھا, یا حلالیت طلب کرنی چاہیے تھی. بہت بڑے عالم دین تھے, بچے کی تربیت کی, کہیں بچے کی تربیت میں کہیں عمل میں مشکل نظر آئی, بہت پریشان ہوئے. کہا میں نے اس کو حلال لقمے سے بڑا کیا, میں نے اس کی اتنی تربیت کی, یہ مسئلہ کیا ہے؟ اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا آپ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہا نہیں. کہا جب یہ حمل میں تھا تب آپ نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا, کوئی ایسی چیز تو نہیں کی. تو انہیں یاد آیا کہ جب یہ حمل میں تھا تو میں ایک دفعہ پھل والے انار کا ذائقہ چکھنے کے لیے کہ انار میٹھا ہے یا کھٹا ہے, میں نے سوئی کو انار میں ڈالا تھا خالی, اور اس کو نکال کر سوئی کو چکھا, بس اس نے اثر دکھا دیا. ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں رہتے. آسان نہیں ہے زندگی اتنی سی چیز. اسلام بڑا نپا تلا اسلام نے دے دیا ہے, اب آپ کی اپنی مرضی ہے, اب آپ لیفٹ جائیں یا رائٹ جائیں. اسلام نے تو صراط مستقیم ہے, علی کا راستہ حق کا راستہ ہے, خوب راستہ دے دیا. اب آپ اپنی مرضی سے, مولا بھی اپنی مرضی کا بنا لیں, تو یہ تو آپ کی اپنی ہے نا, مولا کا تو کوئی اس میں نہیں ہے. لوگ اپنی مرضی سے مولا کو مانیں, جیسے مولا چاہتے ہیں ویسے مانیں, مولا کو مت بتائیں. لوگ تھے جو مولا کو بھی مولا ایسے کر لیں ویسے کر لیں. مولا ہے کائنات کا, راستہ یہی ہے جانے محترم. لیکن حقوق الناس بہت جو ہے وہ ضروری ہے. اسے گھبرائے نہیں جاتا کہ ہمارا مجلس ترہیم کی مجلس ہے, وہ ایسی پڑھی جاتی ہے. مطلب یہ دنیا کا سٹینڈرڈ ہی یہی ہے, ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ جب کسی کی فوتگی کی مجلس پڑھو تو لوگوں کو تیار کرو کہ انہوں نے بھی مرنا ہے بھائی, صرف ثواب نہیں کمانا آ کے. ان کو تو جو ملے گا, وہ جو چلے گئے, لیکن جو زندہ ہیں وہ تو صحیح ہو جائیں پہلے. تو اب یہ پہلی چیز جو حضرت جبرائیل کو دینی ہے, حقوق کو دینی ہے. اب آپ خود اپنے اپنے حقوق جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے, کیا کیا حقوق ہیں. بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگی تو نہیں ہے, حق تو نہیں کھا لیا بہن کا. ہمارے یہاں یہ بھی بڑے مسائل ہیں, ادھر کا ادھر کھا لیا, ادھر کا ادھر کھا لیا. جو بھی ہم آفس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے, آفس میں اسٹیشنری آئی بغیر اجازت کو اٹھا کے لے آئے, بہت بڑے گنہگار ہیں ہم لٹرلی, بغیر اجازت کے. آپ اجازت لیں, آسان نہیں ہے جانے محترم. پھر بولتے ہیں اولاد جو ہے وہ ہماری خراب ہو گئی. اولاد کیسے خراب ہوگی؟ یہی ہوگا, آفس کا ٹائم پہ بیٹھے ہوئے فون پہ باتیں کر رہے ہیں. وہ جو اتنے گھنٹے آپ نے ضائع کیا وہ حرام ہے, حساب دینا ہے آپ کو. یا آپ کو پتا ہو آفس والوں کو کہ آپ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں, 2 گھنٹے باتیں کرتے ہیں. حلال کرنا پڑے گا جانے محترم. امام کے پیچھے وہی چلے گا جو حلال سے چلتا ہو. ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے امام تک, باطن صاف چاہیے. دوسرا تحفہ جو حضرت جبرائیل کو دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ آپ کے واجبات فوت نہ ہوئے گئے. جب حضرت جبرائیل ملیں گے, حقوق اچھے ہو گئے, اب کیا ہے, اب وہ سوال کریں گے جو تم پر واجبات تھے وہ فوت تو نہیں ہوئے, یعنی نماز قضا تو نہیں ہے, روزے قضا تو نہیں ہے, حج اگر واجب ہو گیا تھا قضا تو نہیں ہے, خمس اگر واجب ہو گیا تھا قضا تو نہیں ہے, زکوٰۃ واجب تھی قضا تو نہیں ہے. وہ یہ واجبات ہیں جو عبادتی واجبات, وہ حضرت جبرائیل وہی روک لیں گے. تحفہ نہیں ہے تو پھر ان کو کون منع کر سکتا ہے, وہ تو ویسے ہی آن ڈیوٹی ہیں ہر وقت. ہماری طرح نہیں ہے معاملہ, وہاں سے وارث بھی نہیں چلنے والی,
پرچی آ گئی کہ تھوڑا رس سے نکال دیں، نہیں جانے معاف. اس لیے بہتر ہے اپنی زندگی میں اپنے واجبات خود ادا کریں، انتظار نہ کریں کہ اولاد میری نماز پڑھے گی، انتظار نہ کریں. اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اپنے مرنے سے پہلے اپنی ڈائری پہ لکھ لیں کہ کتنی نمازیں آن ایوریج قضا ہیں میری، لکھ لیں یہ، تاکہ پیچھے والوں کو کم از کم اتنا تو بتاؤ اتنی پڑھانی ہے، اتنے روزے قضا ہیں. یہ بہت ضروری ہے. آیت اللہ مراشی نشوی کتنے بڑے عالم دین کہ 70 سال حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے اللہم صلی علی محمد بی بی کے زائر رہے، پہلے زائر تھے. انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، وہ بھی عالم دین تھے نجف کے. خواب میں دیکھا کہ حرم میں امام حسین علیہ السلام ہے اور حرم کے اندر ہیں. بابا سے کہا بابا بہت عرصہ لگا دیا خواب میں آتے آتے. کہا ہاں ایک جگہ پھنسا ہوا تھا. کہا بابا؟ کہا ہاں نجف میں ایک بکال تھا، یعنی دکاندار تھا، اس سے میں نے کچھ لیا تھا، وہ حساب رہ گیا تھا. اتنے بڑے عالم دین لیا، لکھا ہوگا، رہ گیا ہوگا. کہا بابا میں کچھ کرتا، ہاں اس کو ڈھونڈو، جاؤ. یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا کہ خواب میں آ کے اپنی اولاد کو نشان نہیں کرے، ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا. یہ آئے گئے، ڈھونڈا دکاندار. کہا بابا کا تھا. کہا اوپر رسیدیں پڑی ہوئی ہیں، خود دیکھ لو. ڈھونڈی، رسید مل گئی، اتنے دینار دینے تھے، دیے. معاملہ برزخ کا ہے. ذرا سی کتنی کتابیں ہیں جنان محترم، منازل الاخرہ، ٹھیک ہے، یہ مشہور کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ سارے واقعات ہیں. شیخ عباس شہید دست غیب نے اپنی کتابوں کے اندر یہ واقعات بیان کیے ہیں. ذرا سی کوئی چیز رہ گئی ہے آپ کو دینی ہے، یہ تو لین دین ہے، وہ تو بہرحال واجبات، نماز، عبادات. ہم کہتے نہیں مسئلہ ہی نہیں، ہم تو نکل جائیں گے. ایک نماز کا میں آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دوں نا، آپ گھبرا جائیں گے، وہ تو اوپر والا ہے. اچھا یہ سوال آپ سے نہیں، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا. تم نے نماز پڑھی فلانے دن، تم 14 سال میں واجب بالغ ہو گئے تھے. 14 سال میں، 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے آدمی اسی رینج میں. تم نے نمازیں دیر سے کیوں پڑھنا شروع کی؟ اور جب واجب ہو گیا تھا تم پر تو تم نے پہلی نماز جو پڑھی تھی اس کی قرت تمہاری ٹھیک نہیں تھی. تم نماز پڑھ رہے تو تمہارا دھیان کہاں تھا؟ تم نے فلانے دن یہ کیا، تم نے واجب ہو گیا نا. اب تو بیٹی 9 سال میں واجب ہو جاتی ہے، پردہ واجب ہے اس کے اوپر 9 سال میں. ہمارے یہاں نہیں، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی نہیں ہے. محرم نامحرم سکھائیں، 7 سال میں سکھائیں اسے. 7 سال کی بچی کو محرم نامحرم سکھا دیں. یہ کزن تمہارا محرم نہیں ہے، یہ نامحرم ہے تمہارا. اسلام پوری قرآن کی آیتیں آپ کو بتا رہی ہے محرم نامحرم. آپ اپنی بچی کو 7 سال سے سکھائیں تاکہ 9 سال تک وہ الرٹ ہو جائے، اسے پتا ہے کس کے آگے حجاب میں آنا ہے، کس کے آگے حجاب میں نہیں آنا، گھر کے اندر کس سے بات کتنی کرنی ہے. اسلام ہے جانے محترم. خدا جانتا ہے کہ اس ہیرے کو کیسے چھپا کے رکھنا ہے، خدا بہتر جانتا ہے. اسی لیے تو جب رسول خدا نے مسجد کے اندر یہ سوال کیا کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین کام کیا ہے، سب سے پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا. حضرت علی نے بھی سنا، حضرت علی گھر گئے اور جا کر سیدۃ النساء العالمین سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بی بی سے جا کے پوچھا کہ آپ کے نزدیک خواتین کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ تو بی بی ارشاد فرماتی ہے ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ بھی کسی مرد کو نہ دیکھے. جا کر جب مولا نے جا کر رسول کی خدمت بتایا کہ کہا علی یہ پہلے تو آپ نے نہیں بتایا. کہا میں آپ کی بیٹی سے پوچھ کے آیا. کہا یہی بہترین ہے. خوب سکھائیں، واجبات ہیں یہ. رجب علی خیاط جو بہت بڑے عارف تھے، سڑک پہ جا رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو ایک خاتون جو بے حجاب تھی، بال اس کے کھلے ہوئے تھے، تو یہ اس کو دیکھ رہے تھے. تو کہا بابا آپ ہمیں منع کرتے نا محرم کو نہیں دیکھے،
آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آئے گا. کہا کیا؟ کہا یہ اپنے ساتھ آگ لے کے جا رہی ہے. نامحرم عورت، بال کھلے ہوئے، بدن نمایاں، آج کل جو ہمارے عام ہو گیا ہے. کہا یہ جو جا رہی ہے سڑک پہ، یہ آگ جہنم کی اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے. جو اس کو دیکھتا ہے وہ بھی اسی آگ میں چلا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لو کیا آدمی کہاں آگ کے اندر گھوم رہا ہے صبح شام. سارے جب آپ تربیت نہیں کریں گے نہیں ہوگا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی واجبات، نماز اپنے ٹائم پر، اپنے روزے، یہ سب جو ہے وہ خود کر لے. اور جو اگر خدا نہ خواستہ بہرحال اللہ کی مصلحت ہے، حق ہے، اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ ان کے لیے پہلی فرصت میں ان کے اس کام کو انجام دیں. خود نہیں دے سکتے، کسی کو ہدیہ دے کے یہ کام کو کروائیں، کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں ان مراحل میں. تیسری چیز جو حضرت جبرائیل کو ہدیہ دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ انسان لقا اللہ، خدا سے ملاقات چاہتا ہو، خدا سے ملنا چاہتا ہوں. اب جیسے ہم بعض اوقات کسی سے ملنا چاہتے ہیں، جیسے ہمیں لوگ مولانا صاحب سے ملنا ہے، وہ بہت دن سے کوشش کرتا ہے، اچھی بات ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے استادوں سے ملنا چاہتے ہیں کہ کوئی وقت دیتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، بات کر لیں. ہر شخص کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، ملنا چاہتا ہے. کیا ہم خدا سے ملنا چاہتے ہیں؟ آج تک ہم نے سوچا کہ ہم خدا سے ملاقات ہو. اب آپ سوچیں گے کہ خدا تو بدن تھوڑی ہے، کوئی خدا بدن نہیں ہے، خدا جگہ میں نہیں آتا. لیکن لقا اللہ، خدا کی طرف بڑھنا، خدا کا قرب حاصل کرنا. خدا تو قریب ہے ہمارے شہرک سے بھی زیادہ، لیکن ہم قریب ہیں اس کے. کیا ابھی میں رات کی تنہائی میں بیٹھ کر گریہ کیا، خدا تیری محبت میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، خطا کار ہوں پروردگار، غلطیاں کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، مگر تیرا بندہ ہوں پروردگار، کہاں جاؤں میں؟ سارے دروازے بند ہو جائیں، تیرا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. تیرا دروازہ مسجد، امام بارگاہ، چرچ، مندر نہیں ہے. تیرا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے پروردگار. اس لیے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار جنت میں رہوں گا تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن جب میں مسجد میں ہوتا ہوں پروردگار تو میں تیری خوشی کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہوں. یعنی جہاں خدا خوش ہو وہ ہم کتنا کام کرتے ہیں. ہم ایک دوسری خوشی کے لیے کام کرتے ہیں، رشتہ دار خوش ہو جائیں، فلانا خوش ہو جائے، فلانا راضی ہو جائے. کبھی ہمیں اللہ کی خوشی کے لیے کام کیا؟ کوئی اچھا کام کر لے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے. نیکی ایسے کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو اگر دائیں ہاتھ سے کی ہے. لیکن ہم آ ہی نہیں پاتے. کوئی کام ہم سے ہو جائے ہم تو محلے کو نہ بتائیں، اور جب تک تو فیس بک پہ سٹیٹس نہ ڈالیں آج کل تو پتہ کیسے چلے گا کہ نیکی کی ہے ہم نے. اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں. بولا میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں. حضرت موسیٰ سے بھی سوال ہوا تھا، پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا پروردگار نماز ہے، عبادت ہے. کہا نہیں وہ تو تم اپنے لیے پڑھتے ہو، ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا ہے پورا دن 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے کیا ہے؟ تو سوچیں جنان موت، یہ ساری کائنات بنی کس لیے؟ کس لیے 1,24,000 بھیجے؟ کس لیے 12 امام بھیجے؟ کس لیے؟ اس کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے قربانی کس کے لیے دی؟ لا الہ الا اللہ. یہ کہاں ہے زندگی میں؟ لقا اللہ کہاں ہے؟ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے بتاتے ہیں کہ آخری ایام میں بابا کو اتنی پیاس لگتی تھی، عطش 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 کرتے رہتے تھے. ہم برف ڈال کے پانی ان کو دیتے تھے، پیتے تھے، مگر ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی. ان کا سینہ سیاہ ہو چکا تھا. کون سی پیاس تھی؟ کہا لقا اللہ کی پیاس تھی، خدا سے ملاقات کی پیاس تھی.
اتنا سر سجدے میں ہوتا تھا کہ کوئی آتا تھا کھڑا ہو کے واپس چلا جاتا تھا، سر سجدے سے نہیں ہٹتا تھا. اتنا اپنے وجود میں خدا کے قرب کے لیے تڑپتے رہتے تھے. کہاں سے ملا؟ سب اہل بیت نے ملا. جس کو یہ دے دیں آپ کیسے جائیں گے اللہ تک؟ باب اللہ یہی ہے، ید اللہ یہی ہے، عین اللہ یہی ہے، وجہ اللہ یہی ہے. یہاں آئیں گے تو وہاں جائیں گے. اب یہ خدا کی مرضی ہے، خدا نے نہیں کو دروازہ بنایا. ابھی آنا ہے ادھر سے آؤ، باہر سے نہیں آنا ہے. ادھر ادھر سے میں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں زیارت جامع کبیرہ جو 10ویں امام سے ہمیں تحفہ ملا ہے، معرفت اہل بیت ہے، وہ معرفت امام ہے. زیادہ پڑھ دو تو وہ بھی گھبرا جائے گی. ہم تو ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں. زیادہ پڑھ دیے کہ امام کہتے کیسے ہیں تو پریشان ہو جائے گی پبلک. امام آسان نہیں ہے، رحمت موصولہ ہے پروردگار کی طرف سے. یہ سب ہوائیں، فضائیں، یہ برکتیں، یہ نیکیاں، پھولوں کا کھلنا، سب امام کے وجود کی وجہ سے. اور امام کے وجود ہی کے ذریعے سے توحید تک پہنچنا ہے. یہی دین ہے. دین کوئی سختی نہیں ہے. دین آپ سے کوئی بہت زیادہ نہیں مانگ رہا. ایسے ہی کرو بس. جو بھی رہو، موچی رہو یا بادشاہ رہو، اللہ کے رہو، بندے رہو. خدا بندگی چاہتا ہے. یہ لقا اللہ اپنے اندر پیدا کرے. خاص طور پہ جو جوان ہے، ماشاءاللہ جوان ہے، آپ کو اللہ نے جوانی دی ہے. بڑھاپے میں تو تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی اور یہ ہوتا تو میرا آپشن نہیں ہے نا، ابھی تو وہ کام ہی نہیں ہے. اور ویسے نہیں خدا نخواستہ بزرگ با احترام ہے، عبادت گزار ہے پہلے سے. لیکن جوانی میں اگر رات کو اٹھا اور اس کی بارگاہ میں استغفار کیا اور گریہ کیا، سمندر کی مچھلیاں استغفار کریں گی انسان اگر اس کے لیے. چوتھی چیز جو حضرت جبرائیل کو دینی ہے، آخری وقت بھی بہت تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ گیا، وہ یہ ہے کہ موت کی تمنا کریں. موت سے بھاگے نہیں، ڈرے نہیں موت سے. وہ ڈر کس چیز کا؟ جانا ہی ہے. جیسے بچوں نے ایگزامز کی تیاری کی ہو پورا سال، وہ نہیں کہتا کہ پیپر ابھی ہو کل ہو. وہ کہتا ہاں کبھی بھی ہو جائے، میں ہر وقت ریڈی ہوں. اور جس نے تیاری نہیں کی ہوئی ہے وہ آخری ٹائم تک 5 منٹ اور دے دو، 5 منٹ اور دے دو، 2 منٹ دے دو، 10 منٹ، اللہ کرے کینسل ہو جائے. کووڈ ہے تو اللہ کرے کووڈ میں امتحان. کتنے لوگ پاس ہو گئے کووڈ میں؟ اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے. گھروں میں بیٹھ کے پیپر حل ہو رہے ہیں. کمبائن اسٹڈی ہوتی تھی، اب کمبائن پیپر حل ہو رہا ہے. اور کافی لوگ بولتے ہیں کہ کووڈ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی مل رہا ہے، ڈاکٹر بن جائے. ڈاکٹر بھی ایسے نکلیں گے تو پھر کووڈ ہی آئے گا اور کیا ہوگا. ایسی ہوگا. جانے محترم کیوں تیار نہیں ہے؟ اگر موت کے لیے تیار ہیں کبھی بھی آ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تیار رہیں، تیار رہیں. اور کسی کو خدا نے کتنا ٹیکنیکل کام کیا ہوا ہے، موت بتائی نہیں کسی کو کب آئے گی. اب آپ کو پتہ چلتا ہے 4 دن میں جانا ہے تو ٹینشن شروع ہو جائے گی. ایسی ہی ہے نا. جیسے وہ مناد الاخرہ میں کتاب میں بیان ہوا کہ کچھ لوگ روزہ عید گئے قبرستان فاتح پڑھنے جاتے ہیں. ایک قبر سے آواز آئی اگلے ہفتے میرے مہمان ہیں. اب سارے دوست گھبرا گئے. اب اگلے ہفتے بس اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں. بڑے ٹینشن میں، بڑی جب یہ پوری کر رہے ہیں، پریشان رہ رہے ہیں. ہفتہ گزر گیا، موت نہیں آئی. سب نے بولا بھائی کیا؟ کہا کہ چلو پھر قبرستان چلتے ہیں جو آواز آئی تھی. اب جیسے ہی وہاں پہنچے اس قبر پہ کہ بھائی آپ نے یہاں سے آواز آئی تھی، اچانک سے قبر کھلی، سیڑھیاں اور راستہ بنا اور دیکھا کہ اندر بڑا باغ ہے. اندر اتر گئے، دیکھا ایک شخص جو ہے وہ بڑے مسند پہ بیٹھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت جوان. کہا آئیے آئیے آپ میرے مہمان ہیں. بڑی خاطر تواضع کی، بہت کھلایا پلایا ان کو. تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا آپ کے محلے میں ہی تھا میں، مگر ہم نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں. کہا میں آپ کے محلے کا قصاب تھا، کسائی، گوشت کاٹتا. کہا مگر آپ کی شکل، کہاں یہاں خدا نے مجھے نورانی بنا دیا. کہا مگر یہ مقام، کہا چند چیزوں کی وجہ سے. میں نماز کا پابند تھا، چاہے میری دکان کے اندر کوئی پورا گوشت بھی خریدنے آتا تھا نا، وقت کا نماز ہو، میں کہتا تھا رکیے میں نماز پڑھ کے آؤں. اب ہمیں تو تک کسٹمر بھاگ جائے گا. بھائی کسٹمر بھیجا کس نے؟ رازق کون ہے؟ کہا میں نماز. دوسرا، میں اپنے والدہ کا بہت احترام
مریض تھی، میں خود جا کر اپنے ہاتھ سے انہیں کھلاتا تھا، اور بھی چند چیزیں تھیں، خدا نے مقام دے دیا۔ حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کو پروردگار نے بولا، کیا پروردگار سے پوچھا حضرت موسیٰ نے، پروردگار میرا ہمسایہ کون ہوگا جنت میں؟ کہا فلانا شخص۔ اب حضرت موسیٰ گئے دیکھنے کے لیے کہ یہ اس کو دیکھتے رہے، وہ کام کر رہا تھا جو بھی اس کا کام تھا۔ کہا اس میں تو کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ یہ میرا ہمسایہ ہے۔ کہا میں نے کہا اور تم کیا کرتے ہو؟ گھر چلو۔ گھر میں کیا کرتے ہو؟ گھر گیا تو اس نے رسی ٹنگی ہوئی تھی اور کچھ رسی میں ٹنگا ہوا تھا، اس کو نیچے اتارا تو دیکھو اس کی بوڑھی ماں تھی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا کیونکہ یہ ہل نہیں سکتی، کچھ کر نہیں سکتی، تو میں ہی سارے کام اس کے کرتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، اور جب جاتا ہوں تو اس کو باندھ کے اوپر کر دیتا ہوں کہ تو کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ یعنی اتنی خدمت والدین کی پروردگار، خوب یہ طبیعہ انسان تمنا کرے گا نا پھر نیک کام کرے۔ اجان محترم، عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کربلا، سید الشہداء کا حرم، شب جمعہ، ایک جوان آیا، وہ زری کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے زری کے سامنے کھڑا ہو کر امام کو سلام کیا۔ میں نے دیکھا خواب میں کہ امام نے اس کو جواب دیا اور وہ مسکرایا۔ میں نے خواب دیکھا، دوسرے دن میں نے دیکھا شب جمعہ، میں بیٹھا ہوا حرم میں، اسی جگہ جو میں نے خواب دیکھا تھا میں نے دیکھا وہی جوان مجھے نظر آیا، اور میں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس نے سلام کیا، مجھے دوسری طرف نظر نہیں آیا مولا، لیکن میں نے دیکھا وہ مسکرایا۔ کہا جیسے ہی وہ اپنی راز و نیاز سے فارغ ہوا میں چلا گیا اس کے پاس۔ میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا کیا؟ کہ میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا ہے۔ کہا ہاں تم نے صحیح دیکھا ہے۔ کہا تو یہ کیسا مقام ہے؟ کہ میں جب بھی آتا ہوں، جب بھی میں مولا کو سلام کرتا ہوں مولا مجھے جواب دیتے ہیں۔ کہا یہ کیسے مقام مل گیا؟ کہا میں کربلا سے کچھ فاصلے پہ رہتا ہوں، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، ہر جمعرات کو میں آتا ہوں، ہر جمعرات کو ایک اپنے ماں باپ میں سے کسی کو لا سکتا ہوں، میرے پاس ایک ہی سواری ہے، ایک جمعرات ماں آتی ہے، ایک جمعرات میرے والد آتے ہیں۔ ایک دفعہ جب میں والد کو لے کے آ رہا تھا، سخت بھی تھا، بارش بھی تھی، میری والدہ نے کہا کہ میرا بھی آج دل چاہ رہا ہے جانے کا، تو میں نے والد کو تو سواری پہ بٹھا دیا اور اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ، اور اس حالت میں میں مولا کی زیارت پہ لے کر آیا۔ اس دن سے میں جب بھی آتا ہوں مولا میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کہاں پہنچا دیتی ہے انسان کو عزیزان محترم۔ حلال عزیزان محترم، وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے اختتام ہو گیا، مجھے کراچی بھی پہنچنا ہے کیونکہ کل سے عشرہ شروع ہو رہا ہے کراچی میں۔ خدا بہرحال آپ سب کا آنا قبول کرے۔ یہ 4 تحفے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، بہرحال ان 4 تحفوں کی تیاری کریں، پھر زندگی رہی تو میں پھر آؤں گا، کبھی توفیق ہوئی باقی تحفے بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں گا۔ دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی بندگی کے اور عبادت کی، اور جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اسے ولی الزمان کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ ہر زمانے میں جو بھی اللہ کا ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے امام، اس کی اطاعت ضروری ہے، اس کی اطاعت کے بغیر بندگی نہیں ہو سکتی۔ ہم جس دور میں زندہ ہیں وقت کا امام ہمارا غیبت کے پردے میں ہے، وقت کسی کو نہیں پتا امام کب آئیں گے، لیکن یہ پتا ہے کہ امام آئیں گے۔ میں یہ سوچوں کہ امام بہت دنوں بعد آئیں گے تو یہ میرا غلطی ہے، میرا قصور ہے۔ اگر آپ اپنے دل سے چاہتے ہیں نا امام کو، تو آپ یہ کہیں کہ مولا ابھی آ جائے، ابھی آ جائے، کل کیوں، پرسوں کیوں، ابھی آ جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ میں اگر امام کو ابھی بلاؤں تو تیار بھی تو ہوں، تبھی بلاؤں گا نا۔ کیسے بلائیں گے؟ آپ اپنے دیکھیں ٹیسٹ ٹرائل کریں، پریکٹیکل باتیں ہیں ساری۔ میں تو فلسفہ مجھے آتا نہیں زیادہ پڑھنا، نہ مجھے کوئی اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں چھوٹا سا طالب علم۔ سادی سی بات ہے زندگی میں، کسی چیز کے لیے تیار ہوں گے تو منہ سے نکلے گی بات، ورنہ منافقت ہے، منافقت۔ مولا کو بلائیں اور تیار نہ ہو تو پھر کوفہ والے تھے، بلایا مولا کو،
مولا تو سچے تھے، آئے یہ نہیں آئے. میں نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ آپ لوگ وہ ہیں، نا اپنی ذات کو دیکھیں کہ میں چاہتا ہوں امام کو بلانا. کیا میں نے اپنے آپ کو اتنا تیار کیا ہے کہ مولا آ جائیں اور میں چلا جاؤں گا فوراً امام کے پاس؟ ہاں. کیا میرا موبائل ایسا ہے کہ میں امام کو دے دوں؟ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. والدین کو تو دکھاتے وقت آپ پاسورڈ لگا دیتے ہیں، آپ ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ایسی ہی نا سرچ صاف کر دیتے ہیں. امام کے سامنے کر پائیں گے ڈیلیٹ؟ کس دل سے امام کو بلا رہے ہیں؟ کہاں آئے امام؟ کس کے پاس آئے؟ میرا گھر ایسا ہے، میرے گھر میں احترام ہے بزرگوں کا، میرے گھر میں گناہ تو نہیں ہوتا، کوئی گانوں کی آوازیں تو نہیں آتی، پردہ ہے میرے گھر میں، میرے گھروں کی شادیوں میں محرم نامحرم گیدرنگ تو نہیں ہوتی. کہاں بلائیں گے امام؟ ایسے جانے میں زندگی تھوڑی سی ہے، ویسی تھوڑی سی ہے. ویسے آج کل کرونا میں پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ جوان آدمی چلا جاتا ہے. زندگی کا کوئی بہتر ہے جتنی ہے امام کو دے دے، امام کے حوالے کر دیں. استاد دانشمند کا مشہور واقعہ پڑھتے رہتے ہیں، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا، میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا. کہتے ہیں جوان کے گھر کی بیل بجی، اس نے دیکھا وہ مانیٹر والی بیل تھی، کیمرے والی. تو دیکھا کہ خوبصورت جوان کھڑا ہوا ہے. ہاں کون؟ کہا میں امام ہوں. کہا مولا، کہا میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں. کہا مولا اچھا مجھے 5 منٹ دیں. جلدی جلدی اپنے گھر کی چیزیں سمیٹ رہا ہے، ایسی چیزیں جو امام نہ دیکھیں، جنہیں سمیٹ رہا ہے، چھپا رہا ہے. وہ جتنی دیر میں باہر نکلا امام گلی کے کونے پہ تھے اور خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے پروردگار گواہ رہنا، میں نے سب کی بیلیں بجائی ہیں. کوئی کہتا ہے 2 منٹ، کوئی کہتا ہے 3 منٹ، کوئی کہتا ہے 5 منٹ. کوئی تیار نہیں ہے، کوئی میرے لیے تیار نہیں ہے. المیہ نہیں ہے. اللہ یہ اپنا رسول اللہ. محرم آ رہا ہے جانے میں، اصل وارث وہی ہے، اصل آزادار وہی. میں آپ نے کربلا سنی ہے، امام کربلا دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں. امام کربلا کو اس لیے امام زیارت نائیہ میں جو جملے پڑھتے ہیں وہ آسان نہیں ہے. امام کے سامنے کربلا ہوتی ہے، امام دیکھ رہے ہیں کربلا. That's it. بہت بہت نیکسٹ لیول کی ویڈیو تھا، سچ بتا رہا ہوں. لٹرلی بالکل ورڈس نہیں ہے، لفظ نہیں ہے ان کی ویڈیو کے لیے. جب بھی میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں اور اس کے بعد جب میں دنیا کی طرف دیکھتا ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کہ لٹرلی آخر چل کیا رہا ہے دنیا میں. یہ دنیا بالکل الٹی ہے، سچ بتا رہا. دنیا کی چھوڑو، تم خود کی لے لو. جب بھی میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، ان کی باتوں کو سنتا ہوں، تو اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ بھائی میں دنیا کا سب سے بڑا پاپی ہوں. لٹرلی سچ بتا رہا ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا گنہگار ہے اپن لٹرلی، ہے نا. یہ جو لائک زندگی اپن ابھی جی رہے زمین کے اوپر میں، یہ صرف ایک پریکشا، یہ صرف ایک ٹیسٹ ہے. اصلی رزلٹ تو برزخ اور قیامت ہے، تم کہہ سکتے ہو. جو انہوں نے لائک لٹرلی 4 تحفے بتائے ہیں. پہلا کہ لائک کسی کا حق نہیں کھانا، دوسرا ماں باپ کی عزت کرنا، تیسرا اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے نبھانا. لائک جو بھی تمہاری ذمہ داریاں ہیں، پریئرز ہے، جو بھی تم کرتے ہو وہ اچھے سے کرنا، چاہے پھر تمہارا وہ کام ہی کیوں نہ ہو. بہت سمپل سی بات ہے. فورتھ کہ تم تیار ہو اپنی موت کے لیے، تم چاہتے ہو مرنا، تم چاہتے ہو خدا سے ملنا. یہ 4 تحفے جو انہوں نے بتائے ہیں لٹرلی، جب تم مر جاؤ گے اس کے بعد ایک طرح سے لائک یہ تحفے تم سے مانگے جائیں گے. اگر تم یہ تحفے دینے میں ناکام رہے نا، تمہیں بہت تکلیف ہوگی. لٹرلی سچ بتا رہا ہوں. جس طرح سے انہوں نے لائک باتوں کو ایکسپلین کرا یار، یہ بہت نیکسٹ لیول کے مولانا ہے، سچ بتا رہا ہوں. اور میں وہی بتا رہا، جب بھی میں ان کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کہ لٹرلی ہم جو جی رہے ہیں زندگی، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. لٹرلی جو انہوں نے باتیں کری، عورتوں کا احترام کرنا، لٹرلی ان کو نہ دیکھنا. ہاں ایک چیز مجھے پوچھنا تھا تم سے، لائک جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ کسی کا حق نہیں کھانا، تو یہ
समझ लो अगर कोई छोटा सा बच्चा है तो उससे अगर गलती होती है तो उससे भी सज़ा मिलेगा। इस चीज़ के बारे में मुझे पता ना, लाइक कौन सी प्रॉपर एज है उसके बाद से अपन किसी का हक नहीं खा सकते, क्योंकि बच्चे जो होते हैं प्रॉपरली अभी उनको उतनी समझ नहीं होगी, बहुत सिंपल सी बात है। तो उनसे गलतियाँ होगी तो इसका भी सज़ा होगा क्या, क्योंकि बचपन में बहुत गलतियाँ होती है, बचपन में बहुत सारे गुनाह हम कर देते हैं अनजाने में, जाने अनजाने में। तो इस चीज़ के बारे में मुझे पता ना प्रॉपर एज क्या है जिसके बाद से हमें हर एक चीज़ की जिम्मेदारियाँ लेनी है। एक तरह से इन्होंने 9 साल बताया है कि 9 साल से नमाज़ पढ़ना है, तो मेरे ख्याल से 9 साल ही प्रॉपर एज होगा, उसके बाद से हमें कोई गलतियाँ नहीं करनी है मेरे ख्याल से। बट सच में ये जो लाइक इन्होंने स्पीच दिया ना, लिटरली ये जो मजलिस इन्होंने करी है, ये लाइक पूरा दिमाग खोल के रख देता है इंसान का। एंड इसे सुनने के बाद भैया हर कोई कोसेगा अपने आप को, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं जी रहे उस तरह की लाइफ। मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, सच बता रहा हूँ। बिकॉज उनकी एक एक बातों पे अमल करना बहुत ज़रूरी है इंसानों के लिए, जो कि आज नहीं हो रहा है। हर तरफ तुम देखोगे, वही कह रहा हूँ ना, इनकी बातों को सुनने के बाद तुम दूसरी तरफ अगर रुख करोगे और देखोगे, तुम पछताओगे, तुम कोसोगे। दूसरों का क्या, तुम अपने आप को कोसोगे जो तुम्हारी लाइफ चल रही है। बहुत बड़ी बात। वो कहते हैं ना कि एक हद तक डरा सा दिया इन्होंने मुझे, तो बहुत ज़ोरदार डराया, लेकिन डरने की बात नहीं है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई इन्होंने कही है। दैट्स इट, ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा, बहुत बड़ी ये वीडियो हो रही है। बट वही है, मुझे बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी है इस वीडियो से, बहुत कुछ सीखने को मिला है भैया, सच बता रहा हूँ। एक लाइफ चेंजिंग स्पीच थी, है ना, लाइफ को लाइक ज़िंदगी को तुम्हारी बदल के रख दी, उस तरीके की ये स्पीच थी। बहुत कुछ सीखा है मैंने इस स्पीच से, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने लाइक ये सब चीज़ें कभी नहीं सुनी थी, कभी नहीं सुनी थी जो इन्होंने बातें करी है कि अपने घर वालों का एहतराम करना, अपने माँ बाप का। जो एग्ज़ाम्पल्स इन्होंने दिए हैं लोगों के, जो आज लाइक बरज़ख में एक तरह से तुम कह सकते हो है, जो बड़ी आसानी से जिन्होंने लाइक बरज़ख के सामने जो एक गेट्स आ जाता है उसे क्रॉस करके वो अंदर जा चुके हैं बड़ी ही आसानी से। उन लोगों का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, वो कितने अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते आए हैं, अपने माँ बाप का ख्याल रखते आए हैं। बहुत अच्छी ये रिक्वेस्ट थी, जिसने भी रिक्वेस्ट करा है बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाम तो नहीं लूँगा बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि नाम लूँ, बहुत मतलब नहीं चाहते कुछ लोग नाम नहीं लेना, इसलिए मैं नाम नहीं लेता, है ना। तो यार दैट्स इट। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगे, पसंद तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लब्बैक या हुसैन।